अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज में हूं नीवा मज़ारी। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। आज के इस एपिसोड में एक मेजर कंसर्न को हम डिस्कस करेंगे जिसका ताल्लुक हमारी यूथ से है। वी आर कंसर्न फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरीके से वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं दैट्स क्वाइट अलार्मिंग। उसको देखकर खौफ भी आता है, अफसोस भी होता है, और कोशिश हम ये करना चाहते हैं कि इसके इस्तेमाल को हम बेहतर कर दें। कहते हैं ना कि चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा करता है। चाहे वो शुरू में जब इंटरनेट आया उसकी बात हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मीडिया हो, या फिर डिजिटल ऐप्स हों। हमने एक ये भी तरीका देखा अपने बच्चों में, स्पेशली लड़कियों में, कि वो कुछ ऐसी फेशियल ऐप्स हैं या वो फिल्टर्स हैं जिनको अपने चेहरे पर लगाकर वो खुद को बदलना चाहती हैं। हमें बचपन से एक बात कही गई, यू आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर। आप जैसे हैं, जिस तरह भी दिखते हैं, आप हसीन हैं, आप खूबसूरत हैं। तो बजाय इसके कि आप अपने चेहरे को मजीद खूबसूरत बनाएं, आप अपने दिल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो वो आइडिया ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी यूथ में कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या इसका कसूर वालिदैन पे है? क्योंकि जब आपके बच्चे ये फिल्टर्स लगाकर तस्वीरें पोस्ट करते हैं तो क्या आप लोग नहीं देखते आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? या आपके बच्चे जब इस किस्म का कंटेंट बनाते हैं जिसमें उनकी ज़िंदगियां भी दांव पर लग जाती हैं? कितने बच्चे ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो कि अपनी ज़िंदगी से बाजी हार बैठे सिर्फ इसलिए कि उनको एक अच्छी टिकटॉक वीडियो बनानी थी। कहाँ होते हैं वो वालिदैन? क्यों नहीं नज़र रखते वो अपने बच्चों पर? हुकूमत जितनी कोशिश कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि हम इन ऐप्स को बैन कर दें। मगर क्या बैन करना या ब्लॉक करना इसका हल है, या हमें इसके इस्तेमाल को बेहतर करना है? आज हम इस पर बात करेंगे। कंसर्न्स बहुत मेजर हैं क्योंकि इसमें ज़िंदगी और मौत का मसला है। इसमें हमारे बच्चों की, हमारे यूथ की जो एक शैटरिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमें उसको रीगेन करवाना होगा। क्योंकि बचपन में अगर आपके जहन में ये बात बिठा दी जाए कि अगर आप इस तरह दिखेंगे या दिखेंगी तो आप बेहतरीन हैं या आप परफेक्ट हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक तो देयर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्शन, तो वो बच्ची या वो बच्चा हमेशा अपनी ज़िंदगी में इनसिक्योर रहेगा। वो कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता, चाहे वो दुनिया में जिस मर्जी मकाम पर पहुंच जाए। क्योंकि बात यूथ की है तो हमारे पहले जो दो मेहमान हैं उनका ताल्लुक भी यूथ से है। इर्तज़ा भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं फ़ाइका बशीर। दोनों स्टूडेंट्स हैं और इनमें से एक जो इर्तज़ा भट्टी हैं वो कॉन्टेंट क्रिएटर आई, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत ही डरावना किस्म का इंट्रोडक्शन मैंने दिया, बट सिचुएशन इज़ अलार्मिंग क्योंकि उसमें आप लोगों की ज़िंदगियों की बात है, हमारी यूथ की बात है। मेरा बेटा अभी 9 साल का है, ही वांट्स टू बिकम यूट्यूबर। उसको बहुत शौक है कि वो यूट्यूबर बन जाए, मगर वो ये बात जानता है कि जब तक वो 18 साल का नहीं हो सकता, सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी अकाउंट बनाना उसके लिए बैंड है और वो इलीगल है। मुझे आप लोग ये बताइए, सबसे पहले आपसे पूछूंगी फ़ाइका, आपने किस उम्र में सोशल मीडिया ज्वाइन किया? मैंने इट वाज प्रॉबेबली जब मैं क्लास 8 में थी और 15 इयर्स के अराउंड में थी। बट द आयरनी इज़ कि मैं अपने ग्रुप में सबसे आखिर में फेसबुक पे आई थी, जहाँ पे मुझे फील कराया जा रहा था कि शायद मैं नहीं हूँ, या आप लेफ्ट आउट हो। हाँ बिल्कुल, सब कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रही? और उस वक्त हमें कोई आइडिया नहीं था देयर इज़ अ एज रेगुलेशन। तो उसके बावजूद भी इट वाज क्वाइट अर्ली टू जॉइन, बट फिगरिंग आउट कि मेरे सर्कल में सब ऑलरेडी आ चुके थे फेसबुक पर, तो आई हैड टू जॉइन इट। आपको लगता है फ़ाइका कि बहुत सी चीज़ें जो हमारे बच्चे या यूथ सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, ठीक है उनको शौक भी है, मगर इसके साथ साथ एक पीयर प्रेशर भी होता है कि क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो आई डू नॉट वांट टू फील लेफ्ट आउट। लोग क्या कहेंगे कि इतनी बैकवर्ड सोच रखने वाली ये लड़की है या लड़का है? देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल प्रेशर कि आपके इर्द गिर्द आपको सब ऐसा फील कराएंगे कि शायद आप इस सोसाइटी के हो ही नहीं, मे बी आप यहाँ होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि नाउ डेज एवरीबडी वांट्स कि आपके पास महंगा से महंगा फ़ोन हो, आपके पास उस पर अपडेटेड ऐप्स हों वेयर यू आर मेकिंग कॉन्टेंट, चाहे नोबडी विल सी कि वो कंटेंट मीनिंगफुल है या नहीं है। यू जस्ट वांट कि आप कुछ ना कुछ लगाओ, लोग उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, एंड as long as आपको attention मिल रही है, you're doing good. That's how people think. The youth thinks right now. इर्तिज़ा, आपने किस एज में सोशल मीडिया ज्वाइन किया? जहाँ तक मुझे याद है मैं क्लास 7th में था जब मुझे फर्स्ट मेरा सेलफोन मिला था। काफ़ी पुराना सेलफोन था, ब्लैक, और वो ब्लू लाइट थी उसमें, और मैसेजेस का रुझान था। उस ज़माने में सोशल मीडिया ऐप्स तो नहीं थी। फिर थोड़ा सा ज़माना अपडेट हुआ, मॉडर्न हुए, तो फेसबुक वगैरह पे आ गए। फेसबुक मुझे याद है कि मैंने 2012 में ज्वाइन किया। वो भी मैंने क्योंकि मैं गेमर हूँ, मुझे गेम्स की मतलब
ایک طلب ہوتی ہے کہ مجھے گیم کھیلنی ہے, مجھے اپنا انزائٹی پریشر اپنا لیٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے گیمز کے تھرو. تو مجھے یاد ہے کہ ایک گیم ہوتی تھی فارم ویل کے نام سے, میں نے فارم ویل کے لیے فیس بک پہ اکاؤنٹ بنایا تھا, تو میں کافی کریز تھا اس کے لیے. مجھے اپنا فارم ایکسپینڈ کرنا تھا, مجھے فوائل وغیرہ اس میں جو سب تھا میں نے لگانا. اینڈ دین دیکھتے ہی دیکھتے آئی ریسیو فیو آف مائی فرینڈس, مجھے فرینڈ ریکویسٹ آنی شروع ہو گئی, انٹریکٹ کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ. پھر آپ کو یہ ٹائم بھی یاد ہوگا کہ فیس بک نے جب اپڈیٹ کیا تھا ایک دم بینر سے کورز پہ آ گئے تھے, ٹائم لائن بن گئی تھی. ٹائم لائن کے بعد سے پھر میں نے ایک چیز دیکھی کہ ہر ایک بندے نے ایک, وہ کہتے ہیں نا فرض ہو جانا کہ فیس بک بنانا ہے. گلی گلی محلے محلے میں ہر بچہ لڑکا لڑکی فیس بک پہ ہے. کرتے کرتے مطلب اور ایپس آنا شروع ہو گئیں. دین چونکہ میں گیمر تھا اور مجھے کانٹینٹ مجھے شوق تھا, میرا یوٹیوب کی طرف دھیان گیا. یوٹیوب پہ بہت اچھے اچھے کانٹینٹ کریٹرز ہیں, کچھ پاکستان سے بھی ہیں, کچھ ویسٹ سے ہیں, امریکہ سے ہیں, جن کو میں خود فالو کرتا ہوں. دے آر ڈوئنگ ویری گڈ اسٹف. اور جب میں کچھ اور سوشل میڈیا ایپس ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں, تو جب میں کمپیریزن کرتا ہوں دونوں کو, تو آئی فیل لائک کہ ایک جگہ جہاں پہ محنت بہت زیادہ ہو رہی ہے, میں کیونکہ کانٹینٹ کریٹر ہوں, آئی نو کہ کانٹینٹ بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے, بہت محنت لگتی ہے. ویئر ایز ہمارے پاس جتنی چھوٹی چھوٹی ایپس آ گئی, ہارڈلی 20 سیکنڈ 10 سیکنڈ یا 30 سیکنڈس کی اپروکسیمیٹلی ویڈیوز ہوتی ہیں. اس کو شوٹ کرنے میں آپ کو دن کے 15 یا آئی گیس 20 منٹس لگتے ہیں, اور ایڈ کرتے ہوئے بھی اتنے منٹس لگتے ہیں. ویئر ایز اور جو پلیٹ فارم ہے کانٹینٹ بنانے میں مطلب اٹ ٹوک یو ویکس, بالکل مہینے بھی لگ اور جاتے اس میں ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے ارتضیٰ, کہ اگر آپ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں تو آپ کسی کا کانٹینٹ چوری نہیں کر سکتے. Exactly. آپ اس کو کاپی نہیں کر سکتے. آپ کسی کی آواز کو استعمال نہیں کر سکتے وداؤٹ دیئر کنسینٹ, وداؤٹ دیئر پرمیشن. لیکن آپ کے نزدیک ارتضیٰ سالڈ کانٹینٹ فار سوشل میڈیا, پروڈکٹیو کانٹینٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فار می, میں یہ چاہتا ہوں کہ سالڈ, دیکھیں ایک سب سے پہلے میں بات ہی کانٹینٹ کی کروں گا. پاکستان میں ہمارے پاس کانٹینٹ کی کمی ہے, ہم سالڈ سے پاکستان میں کانٹینٹ کی کمی ہے. اگر ہم فالو کریں ویسٹ کو, ہالی ووڈ کو فالو کریں یا بالی ووڈ کو فالو کریں, کورین فلم انڈسٹری کو فالو کریں, دے ہیو سالڈ اسکرپٹس. ا اسکرپٹ از اے میجر کنسرن آف یور پروڈکشن. پروڈکشن کے لیے سب سے مین چیز ہے. ہمارے پاس یہ چیز کی کمی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان اس میں آگے ڈیول کرنا چاہتا ہے, اس کو اپنا کانٹینٹ اسٹرانگ کرنا پڑے گا ود دا پیسو ڈیز. فائقہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہماری یوتھ کو ویلیڈیشن کی ضرورت ہے؟ بہت. یہ سیلف ویلیڈیشن کہ بس میں کہیں نہ کہیں رجسٹر ہو جاؤں, مجھے لوگ دیکھیں, میں چاہے چھت سے الٹی لٹک کر یا الٹا لٹک کر تصویر کھینچ دوں, لوگ میری بات کریں. یہ لیک آف سیلف کانفیڈنس ہے, سیلف ویلیڈیشن ہے, یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم سو کالڈ کانٹینٹ جو دیکھتے ہیں اس کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے؟ ہم بات تو کرتے ہیں کہ آبجیکٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ مرد کی ہو یا عورت کی ہو, مگر آبجیکٹیفیکیشن کے ساتھ جب کانٹینٹ اپلوڈ کیا جاتا ہے تو اس سے ایک ویلیڈیشن ملتی ہے لوگوں کو. Is that true? It's true. اور ہم ایز اے یوتھ وی جسٹ وانٹ کوئک اٹینشن, اور کانسٹنٹ اٹینشن ہمیں چاہیے, جس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے کون سے میجرز ہیں جن کو ہم نے دھیان میں رکھنا ہے. اینڈ ایٹ ٹائمز جن ویلیوز کے اگینسٹ ہم کھڑے ہوتے ہیں ہم وہی چیزیں پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے آبجیکٹیفیکیشن کی بات کی ہے, میلز کی ہو فیمیلز کی ہو, وی ڈوئنگ دیٹ بیکاز ایک طرح سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ کرنے سے ہمیں ٹینشن زیادہ مل رہی ہے. اور وہ ویوز کے نمبرز کو دیکھ دیکھ کے انسان اپنے آپ کو میجر کر رہا ہوتا ہے کہ گاڈ آئی ایم اے سیلیبریٹی ناؤ, جبکہ آپ کے کانٹینٹ میں زیرو پروڈکٹیوٹی ہے, آپ کچھ سکھا نہیں رہے ہو, آپ کا پرسنل ٹیلنٹ کچھ نہیں ہے اس میں. کسی اور کی آواز پہ آپ ڈب کر رہے ہو, کسی اور کے کانٹینٹ پہ آپ ایکٹ کر رہے ہو, اینڈ ان دیٹ پروسیس آپ اپنے آپ کو سیلیبریٹی وائبس دے رہے ہو, جس کا بہت حد تک اسی چیز سے ہی تعلق ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے جس طرح کہ ہم اوریجنلی ہیں, بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو سی آور اون سیلف ایٹ another place. سو ٹرو. ہم اپنے آپ کو کسی دوسرے شخصیت کے ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں, اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں لوگوں کی نقل اتارتے اتارتے کہیں آپ خود کو نہ کھو دیں. بالکل اوریجنالٹی ختم ہو جاتی ہے. اٹس سو امپورٹنٹ کہ جس جرنی جس سفر پہ بچوں آپ لوگ ہو, یو ہیو ٹو فائنڈ یور سیلف. آپ نے خود کو ڈھونڈنا ہے. اگر آپ دوسروں کی آوازوں پر اپنی آواز ڈب کریں گے, یا آپ خود کو کچھ اور بنائیں گے, یا اپنے چہروں پر فلٹر لگائیں گے, آپ خود کہاں ہیں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ڈاؤن دا لین آپ خود سے یہ سوال کریں گے کہ
जिसको लोग पसंद कर रहे हैं वो तो कोई और शख्स है, मैं खुद क्या हूँ। मुझे ये बताइए कि जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो अपनी यूट्यूब के लिए, तो आपके जहन में क्या इंस्पिरेशन होती है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपने अपने व्यूअर्स को क्या देना होता है? टू एंटरटेन। टू एंटरटेन। अच्छा, चलिए, एज अ कंटेंट क्रिएटर सबसे पहली बात, आइदर यूर ऑन यूट्यूब, आइदर यूर ऑन टिकटॉक, आपका मेन मोटिव है कि आपने एंटरटेन करना है अपने ऑडियंस को। डिपेंड्स Which type of content you're creating? Exactly. मगर देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि हमारी यूथ को ये नहीं अंदाजा how much is too much? Yes, exactly, the limits. हद क्या है? एंटरटेनमेंट के नाम पर तो ये वीडियोस भी बन रही हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पर तो वो बच्चा भी एक बड़ी अच्छी वीडियो बना रहा था ट्रेन के सामने खड़ा होकर और ट्रेन के नीचे आकर कुचला गया। सोचिए उसकी फैमिली पर क्या गुजरी होगी, कितने मान से उसके पेरेंट्स ने उसे बड़ा किया होगा, यू नो, एंड नाउ इज नो मोर। तो क्या हमारी यूथ अवेयर है कि एंटरटेन करने की भी एक लिमिट, एक हद और एक दायरा है? नहीं, वो नहीं है, इनका लिमिट्स का नहीं है। तो जब आप एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो कंटेंट बनाते हैं, आपकी लिमिट, आपकी हद क्या है इर्तिजा? लिमिटेशंस का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बैरियर होना चाहिए, एक लिमिट पता होनी चाहिए कि एक औरत की क्या लिमिट है, एक मर्द की क्या लिमिट है। जो हम देख रहे हैं आजकल, छोटे छोटे बच्चे उन चीज़ों को बना रहे हैं ऐप्स के ऊपर कि उनको पता भी नहीं है कि मतलब व्हाट दे आर डूइंग। उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता, वो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा एक मतलब एक फनी सी वीडियो बना रहा है। मेरा भांजा है, मतलब उसको मतलब शौक था इन एप्स का ना, वो हार्डली ही इज 3 years old, वो 3 साल का है और वो मिमिक्री कर सकता है। जोन सी वीडियो प्ले हो रही है उसकी मिमिक्री कर रहा होता है वो, और उसको क्रेज है इस चीज़ का कि मैंने ये चीज़ करनी है। लेकिन वी एज गार्डियंस, उसके पेरेंट्स, हम लोग इस चीज़ से उसको रोकते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक वो चीज़ है ना कि वो देखा देखी सबको, और बच्चे भी कर रहे हैं तो मैंने भी करना है। 3 साल के बच्चे की हालांकि क्या इतनी सेंस होती है, लेकिन उसको पता है कि मैंने ये एक रेस है, जब और बच्चे कर रहे हैं जाहिर है उसमें कोई अच्छाई है तो मैं भी करूंगा ही। लेकिन आपको नहीं लगता कि इर्तिजा के बहुत से लोग ये देख कर के क्योंकि सब कर रहे हैं तो हमारा बच्चा कर लेगा तो क्या, कितने बच्चों के मुस्तकबिल हम खराब कर रहे हैं, हम उनके हाल से खेल रहे हैं। बहुत से यंग बच्चों के अकाउंट्स बनाए हैं वालिदैन ने, और मुझे हैरत होती है इस बात पर कि जब आपका बच्चा बड़ा होगा या आपकी बच्ची बड़ी होगी, तो अगर वो आपसे ये सवाल पूछें कि जब आपने मेरा ये अकाउंट बनाया, मेरे बचपन की एक्टिविटीज़ को आप पोस्ट करते रहे, आपने मेरा कंसेंट तो लिया ही नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा, आपने मेरे बचपन की जर्नी को दुनिया के सामने आम कर दिया। मेरा बेटा 10 साल का है, मैं हमेशा उसकी ये बात बताती हूँ कि अगर मुझे उसकी तस्वीर पोस्ट करनी होती है तो मैं उससे पूछती हूँ, कैन आई शेयर दिस पिक्चर ऑफ योर्स नाइल, आपका कंसेंट है? और अगर वो कहता है नहीं ये पिक्चर अच्छी नहीं है, आई नेवर पोस्ट। मुझे ये बताइए कि फिल्टर्स की अगर हम बात करें, 1000 तरह के फिल्टर्स हमें नज़र आते हैं। अगर कोई तस्वीर के लिए आता है तो वो चेहरा, मैं क्योंकि फिल्टर इस्तेमाल नहीं करती तो मेरे लिए एक बड़ा शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है कि मेरा मुंह इतना चेंज हो जाता है और वो मैं नहीं होती। तो ये फिल्टर्स का क्रेज हमारी यूथ को क्यों है, स्पेशली हमारी लड़कियों को क्यों है कि नाक एक सर्टेन तरह से दिखे, आंखें बड़ी हो जाएं, होंठ बड़े हो जाएं? क्या हमें अल्लाह ने जिस तरह बनाया है खूबसूरत, क्या हम उस पर मुतमईन नहीं हो सकते? अगर इसकी बात करती हूँ तो अगर हम थोड़ा सा टाइम पीछे देखते हैं, जब सिर्फ एक लिपस्टिक लगाते हुए इंसान बहुत खूबसूरत फील करता था अपने आप को कि मैंने कुछ किया है अपने साथ ना, और अब हम कहते हैं हम बहुत सी लेयर्स लगाते भी जाएं तब भी वी आर नॉट कंफर्टेबल विद आवरसेल्व्स, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। बिल्कुल, इसका बहुत इम्पैक्ट हमारी सराउंडिंग से है जो कि हमें साइकोलॉजिकली अफेक्ट कर रही है। सोशल मीडिया को अगर हम देखते हैं उसमें कॉन्स्टेंटली हमें नज़र आते हैं ऐसे लोग जो अपना बेस्ट फेक करके पोर्ट्रे करते हैं। सो व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली गोइंग थ्रू समथिंग, आपका माइंड उस चीज़ को रियलिटी रजिस्टर कर लेता है माइंड में, ठीक है? तो अब बीइंग अ गर्ल, लाइक ये लड़कियों के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का एक इशू होता है, वो ऑलरेडी मेकअप से कवर अप कर रही होती हैं, बट अब ये फिल्टर्स जो हमारे पास इतने कॉमन हो चुके हैं, व्हेन वी लुक एट आवरसेल्व्स थ्रू फिल्टर्स, हमें एक ऐसा चेहरा नज़र आता है जो शायद रियलिटी में कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, एंड वी विल सी कि काफ़ी लड़कियां जाके ऑपरेशंस की तरफ, बिकॉज दे थिंक कि शायद हम प्यारे तभी लगेंगे, वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन हट चुकी है। एंड इसका मेजर वही इशू बनता है कि हम जब लोगों को देखते हैं तो हमारे माइंड में आता है शायद हम प्यारे नहीं हैं। अब अगर इफ़ आई यूज़ अ फिल्टर, तो यूजली आई गो फॉर अ फिल्टर ओनली बिकॉज आई सी एवरीवन लुकिंग सो प्रिटी ऑल द टाइम, एंड आई लुक एट माई सेल्फ इन द फ्रंट कैमरा, आई एम लाइक I don't look anything pretty, like this is not good. और आई थिंक ये वो पहला स्टेप होता है जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ आपको लेकर जाता है कि
مجھے جیسا اللہ نے بنایا میں شاید خوبصورت نہیں ہوں, مگر یہ غلط ہے. ہمیں اس کے خلاف سٹینڈ لینا ہوگا. اور اس کا کافی حد تک اس چیز سے بھی کانٹیکٹ ہے کہ ہماری سیلف ایکچولائزیشن کتنی ہے. میں اپنے آپ کو کتنا جانتی ہوں کہ کیا میں از دس فیس دی اونلی تھنگ دیٹ ریفلیکٹس مائی پرسنالٹی. تو جس پوائنٹ پہ میں وہ چیز رجسٹر کرتی ہوں مائنڈ میں کہ نہیں, مائی فیس از دا وے اٹ از اینڈ آئی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دیٹ. ہر کوئی مجھے ایسے ہی دیکھتا ہے, اور کسی کا بیہیویئر اگر میرے چہرے سے بدلتا ہے تو دے آر ناٹ ورتھ اسٹکنگ اراؤنڈ. تو وہاں پہ ایک بندہ پاز لے لیتا ہے کہ نہیں مجھے اس فلٹر کی ضرورت نہیں ہے. بٹ اٹس ریئر کہ کوئی اپنے آپ کو اتنا ریفلیکٹ کرے کہ یار کیا مجھے واقعی فلٹر کی ضرورت ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. if I have bigger eyes, a smaller nose, bigger lips, that comes to self reflection. That comes to self reflection اور self analysis کہ آپ جیسے ہیں آپ بہترین ہیں. جس طرح آپ صبح اٹھ کے خود کو آئینے میں دیکھتے ہیں, accept yourself the way you are. اور آپ صرف چہرہ یا آپ کے اسکن کا رنگ یہ ڈیفائن نہیں کرتا آپ کو, آپ کیسے انسان ہیں, دیٹ ڈیفائنز یو. تھینک یو ارتضیٰ, تھینک یو سو مچ فائقہ. آئی وش یو آل دا بیسٹ. اور ہم فلٹرز استعمال نہیں کریں گے, ہے نا, لیٹس ٹیک اے پلیج. ایبسلیوٹلی. اور انٹرٹینمنٹ کو بھی کنٹرولڈ کریں گے ارتضیٰ. ایگزیکٹلی. میں اپنے بچوں سے, اپنی یوتھ سے صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایک ایم لیس اسٹرولنگ ہوتی ہے نا, کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں انسٹاگرام کو, فیس بک کو, اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے فون کو, اور یہ ایک ایم لیس ٹاکنگ ہے جو میں کہتی ہوں کہ آپ ہر ایک کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ خود کو کمپیئر کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ شخص کتنا حسین ہے, یہ عورت کتنی خوبصورت لگ رہی ہے, مجھے کیا, میرے اندر کیا پرابلم ہے. میں خود کو بدلنے کی کوشش کرتی ہوں. آپ ان چیزوں سے بہت بہترین ہیں, بہت اوپر ہیں آپ ان چیزوں سے. کوشش کیجئے اپنے دل کو خوبصورت کیجئے, زندگی میں, دنیا میں نام بنائیے. جب آپ زندگی میں کسی لیول پر پہنچ جائیں گے تو لوگ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے آپ نے کون سا برانڈ پہنا ہے, آپ نے کون سے برانڈ کا میک اپ پہنا ہوا ہے, یا آپ کا چہرہ کیسا ہے. پیپل ول نو یو for truly who you are and for your achievements. بریک کے بعد ہم بات کریں گے سائیکولوجیکلی ہمارے بچوں کے اوپر ان ایپس کا کیا اثر پڑتا ہے. after short break, stay with us. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم نے یوتھ کا پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کی. بچے کانٹینٹ کیوں کریٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے. لیکن بہت سے بچے نہیں جانتے انٹرٹینمنٹ کی باؤنڈری کیا ہے. ہاؤ مچ از ٹو مچ ہماری یوتھ نہیں جانتی. ہم نے ہماری جو بہت پیاری فائقہ تھی, ہم نے ان سے بھی پوچھا کہ لڑکیاں یہ فلٹرز کیوں لگاتی ہیں اپنے چہرے پر, اور انہوں نے یہ بات ایڈمٹ کی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سب کر رہے ہیں, دے لک بیوٹیفل, تو ان کو لگا شاید یہی طریقہ ہے خود کو خوبصورت بنانے کا. اور جس طرح کہ فائقہ نے کہا کہ ایک وقت تھا جب صرف لپسٹک لگا کر آپ خود کو خوبصورت محسوس کرتے تھے, اب آپ میک اپ بھی کر رہے ہیں, آپ لپسٹکس بھی لگا رہے ہیں, آپ فلٹرز بھی لگا رہے ہیں, تب بھی آپ خوش نہیں, اپنی ذات سے مطمئن نہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ اس سیگمنٹ میں ہم اس مسئلے پر بات کریں گے. میرے اگلے مہمان ہیں ڈاکٹر مظہر حسین, جو کہ استھیٹیشین ہیں اور 18 سال کا ایکسپیرینس ہے ان کا, اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ منہاس, جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم میم, بہت بہت شکریہ, تھینک یو. ہم بات کر رہے ہیں کہ دیر از لیک آف سیلف لو جو ہماری یوتھ میں ہمیں نظر آتا ہے. ہمیں بچپن میں کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو اندر سے خوبصورت کرو, آپ باہر سے خود بخود اچھے لگو گے, آپ گلو کرو گے. ڈاکٹر صاحب, ہماری یوتھ صرف چہرے کو خوبصورت بنانے پر لگ چکی ہے, اور وہ جتنی بھی کوشش کر رہی ہے کوئی چیز اس کو مطمئن نہیں کر پا رہی. ایسا کیوں ہے؟ یہ ہمیں جو انر کمی ہے, یعنی کہ جو ان کی پرورش میں یا جو ان کو ویلیوز دی گئی ہیں, جو ڈیفائن کیا گیا کہ یہ چیز ایک کامیابی کی نشانی ہے, یعنی اس جگہ پہ آپ خوبصورتی کی بات کریں, دوسرے پیرامیٹرز بھی ہو سکتے ہیں, پیسہ بھی ہو سکتا ہے, ویلتھ یا شو آف کرنا. تو بٹ ان دس کانٹیکسٹ جو ان میں ایک
کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اس میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں اور اپنی ایک پروجیکشن دے رہے ہیں جو کہ ان کو خود پتہ ہے کہ ہم وہ چیز نہیں ہیں، مگر ایک ضرورت ان کی پوری ہو جاتی ہے، ایک اٹینشن مل جاتی ہے، ایک لائکس مل جاتے ہیں، کامنٹس مل جائیں گے جس پہ وہ تھرائیو کرتے ہیں، اور ان کی جو ایکچول ضرورت ہے، جو ایکچول ان کی فیلنگس ہیں وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے۔ اب سوشل میڈیا پہ کوئی اپنی پریشانی اور مجبوریوں کا اظہار نہیں کر سکتے، پھر آگے سے مزید ان کے پہ جو ہے تنقید کی جائے گی کہ آپ میں تو یہ کمزوری ہے، یہ کمی ہے۔ تو سوشل میڈیا ایک بناوٹی دنیا ہے اصولی طور پر نا، جس میں آپ ریالٹی کو فلی طور پہ پیش نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کرتے ہیں تو وہ بذات خود ایک تنقید کا ایک نشانہ بن جائیں گے۔ یعنی کہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ایک فیک دنیا میں ہماری یوتھ چل پڑی ہے اور اس کا شکار بن رہی ہے، اور جہاں 4 فیک بیوٹیز دیکھتی ہے وہاں خود کو لیٹ ڈاؤن کرنا شروع کرتی ہے۔ ڈاکٹر عائشہ، ہم بات بیوٹی کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے بہت ہی سطحی اور سپرفیشل کر دیا، جیسے آپ دکھتے ہیں ایک سرٹن طریقہ ہے، ایک فالس پیرامیٹر ہے ٹو لک بیوٹیفل۔ آپ بتائیے واٹ از دا ٹرو ڈیفینیشن آف بیوٹی؟ بیوٹی کیا ہوتی ہے؟ ہاں، تو بیوٹی کمز فرام انسائڈ۔ جی بالکل۔ سو ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری شخصیت، یہ ہمیں حسن عطا کرتے ہیں، اور ظاہری حسن ہم سب کو پتہ ہے کہ چلا جاتا ہے، اور اٹس اسکن ڈیپ، اور یہ جو ڈیپ حسن اور کردار اور اخلاق کی میں بات کر رہی ہوں، سو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھر میں پیدا ہوتی ہیں۔ سو بچے کی جو شروع کے 5، 6، 7 سال ہیں وہ بہت فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں، اس میں ہماری شخصیت جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہے، اور یہ اس طرح سمجھنے میں آسانی ہے کہ بچے جو ہے، میں کہتی ہوں ایک پودے کی طرح ہیں۔ سو پودے کو اگر زرخیز مٹی، پانی، دھوپ اور آکسیجن نہیں ملے گی تو یو کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ وہ ایک تناور درخت بنے گا۔ سو بہت طرح کے مسائل اس پودے میں، بیماریاں بھی آ سکتی ہیں، ٹیڑھا بھی ہو سکتا ہے، قداور بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہر انسان کا پوٹینشیل پورا نکالنے کے لیے اور اس کو ایک مکمل شخصیت بنانے کے لیے ہمیں ایک اچھا ماحول، ماں باپ کی توجہ، پیار، عزت بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، کمیونیکیشن یعنی بہت اچھا بات چیت کا ماحول رکھنا، اویلیبل ہونا۔ سو پہلے ہمیں اپنی درستی کرنی ہے، ماں باپ ٹھیک ہوں گے تو ہم یہ سب چیزیں آگے اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ بالکل۔ سو آئی تھنک ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے یہ کر رہے ہیں، وہ فلٹرز لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، سو یو نو آئی ڈونٹ بلیم دا کڈس، ویئر از دس کمنگ فرام، یہ اوریجنیٹ کیوں ہوئی؟ بیکاز وی ور ناٹ دیئر فار دیم۔ سو ہم اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کریں تو پھر ہمارے بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ سو ٹرو۔ میہر میں اس میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں گیجٹس آج کل جو ہیں وہ بیبی سیٹر کا کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم خود کوئی فلم دیکھنا چاہ رہے ہیں یا خود کسی کام میں مصروف ہیں تو بچوں کو ہم آئی پیڈ دے دیتے ہیں، ٹیبلٹ پہ آپ کریں، آپ نے بہت اچھی بات کی، یہ گیجٹس بیبی سیٹرز بن چکے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو آپ بچے کو آئی پیڈ پکڑا دو، آپ بچے کو فون پکڑا دو اور وہ سارا دن اس کے ساتھ گزار دے، اور گھنٹوں کے حساب سے آپ اس پہ گزاریں گے تو والدین کو ایک اپنے کام کے لیے ٹائم مل جائے گا۔ اور ہمیں جو ہماری آن لائن ایک دنیا ہے، اب ظاہر ہے ہمارا بچپن میرا زیادہ ڈنمارک میں گزرا ہے، تو ہم باہر کھیلا کرتے تھے، سائیکلوں پہ گرتے تھے، چوٹ لگتی تھی، اور یہ سب کچھ ہوتا تھا، ایکچولی وی ور الائیو۔ اب یہ ہے کہ جو ہماری زندگی ہے زیادہ تر آن لائن ہے۔ اب کافی بچے ایسے ہیں جن کی ڈیلی مشقت ہے ہی نہیں، ایکسرسائز ہے ہی نہیں، جسمانی حرکت نہیں ہے، اور وہ گھر میں ہی رہتے ہیں، اور ایون اگر دوستوں کو بھی ملنے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی گیجٹس پہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ ریسٹورنٹس پہ بھی دیکھیں گے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ والدین بھی جو ہیں وہ بھی تو یہی کچھ بچے وہی کچھ دیکھ رہے ہیں جو والدین کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ریسٹورنٹس پہ دیکھیں تو والدین بھی سب اپنے اپنے موبائل کے ساتھ بیٹھے ہوئے، گھروں میں بھی یہی کچھ ہے۔ یعنی کہ یہ مسئلہ اتنا ڈیپ روٹڈ ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو اپنا تو لیا مگر ٹیکنالوجی کو استعمال کیسے کرنا ہے ہمیں آج تک وہی سمجھ نہیں آیا، اور اگر بحیثیت والدین نہیں ہم سمجھ سکے تو ہمارے بچے کیسے سمجھے گے؟ ان سے ہم کیسے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بیٹا جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے؟ دیٹس رانگ۔ ڈاکٹر صاحب آج کل ایک اور بہت ہی اٹس اے ویری الارمنگ تھنگ،
بچیاں ڈفرینٹ فلٹرز یوز کرتی ہیں اور ان کی ایک ناک سرٹن طرح سے بن جاتی ہے, ان کی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں, ان کے ہونٹ بڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ اپنے آپ کو جو وہ اصل میں ہے the way they really are وہ خود کو ناپسند کرنے لگتی ہیں, اور پھر وہ سرجریز کی طرف جاتی ہیں, جو کہ یہ بہت ڈینجرس ہے, الارمنگ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ایسی بچیاں یا ایسی یوتھ آتی ہے کہ مجھے اس فلٹر جیسا دکھنا ہے؟ ڈائریکٹ فلٹر کا نہیں, مگر کافی لوگ آتے ہیں کہ ایک ٹھیک ٹھاک نارمل ان کی اپیرنس ہے, لپس نارمل ہیں, ناک بھی نارمل ہے, کوئی کمی پیشی نہیں ہے, مگر چونکہ ان کے ذہن میں ایک آئیڈیل بن گیا ہے کہ شاید بیوٹی اس چیز کو کہتے ہیں اور یہی ایک ڈیفینیشن ہے بیوٹی کی, تو وہ اس کا پھر پیچھا کرتے ہیں. اب کئی دفعہ جو سیلیبریٹیز کو بھی دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سیلیبریٹی ایکچوئل اس کی یہی اپیرنس ہے, ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ اس سیلیبریٹی کو تیار ہونے میں 2 گھنٹے شاید لگے ہوں, اور اس کی ٹیم کتنی بڑی ہوتی ہے, اور وہ ایک وین میں بیٹھ کر میک اپ کرواتے ہیں. جی, اور وہ جو ایک جو ہے نا کمپلیٹلی ان ریئلسٹک پرسپیکٹیو ان کا ہوتا ہے کہ شاید بیوٹی اس سے یہ نیچرل بیوٹی ہے, شاید کوئی سیلیبریٹی ہوگا جسے اگر آپ وداؤٹ میک اپ دیکھیں یا وداؤٹ پریپریشن دیکھیں تو آپ سمجھیں کہ شاید وہی بیوٹی ہے جو باقی لوگوں میں ہے. تو لیکن وہ احساس کمتری آ گیا. ایک پوائنٹ میں ویسے اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, اب یہ پوری دنیا میں ہے. یہ نہیں کہ ہمارے نوجوان ہمارے بچے یہ کر رہے ہیں, پوری دنیا میں یہی ٹرینڈ آ رہا ہے کہ you want to look your best on social media and you want to get as many likes as possible. اور چاہے وہ ٹک ٹاک ہے, چاہے کسی اور سوشل میڈیا کے تھرو آپ اپنی پروجیکشن کر رہے ہیں, تو جو آپ کی روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, ان کے ساتھ آپ شاید ڈیل نہیں کر پاتے, تو یہ اسکیپزم کی طرف آپ جاتے ہیں اور آپ اس طرح کا کانٹینٹ بناتے ہیں. ڈاکٹر عائشہ, ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اٹینشن گین کرنا چاہتی ہے ہماری یوتھ, اور ہماری یوتھ اوور نائٹ فیم بھی چاہتی ہے. We want to become famous somehow. اور پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس طریقے سے, کس ذریعے سے مشہور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ even bad publicity is a good publicity. تو ہمارے بچے طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں, اس میں بےہودگی بھی ہے, اس میں آبجیکٹیفیکیشن بھی ہے, اور والدین کو نہیں پرواہ, نہیں جانتے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں. ہم کیسے اپنے ان بچوں کو یہ سیلف کانفیڈنس دیں کہ یہ اوور نائٹ فیم کچھ نہیں ہوتا, یہ اگر اوور نائٹ آتا ہے تو اوور نائٹ چلا جاتا ہے. That is not success. آپ کچھ ایسی بات کہیے یوتھ کو کہ ان کی ڈائریکشن تو ایٹ لیسٹ سارٹیڈ ہو جائے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ محنت کر رہے ہیں مگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں, اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں. سو آئی تھنک بیسیکلی اگین پیرنٹنگ پہ ہم آ جاتے ہیں کہ بچوں کو دیکھیں بتانے سے وہ چیزیں نہیں سیکھیں گے. سو رول ماڈلنگ کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو میں کر رہی ہوں وہ زیادہ اثر انداز ہوگا میرے بچے پہ بنسبت جو میں اسے کہوں گی یہ کرو. اور اگر اس میں تضاد ہے کہ خود میں موبائل پہ بیٹھی ہوئی ہوں کھانے کی میز پہ بھی اور کام کرتے وقت بھی, اور بچے کو میں کہہ رہی ہوں کہ تم مت استعمال کرو, تو یہ ایک بہت بڑا کانفلکٹ اس کے ذہن میں پیدا ہوگا, اور بہت ہپوکریسی ہے, منافقت ہے کہ میں وہ کام جو خود نہیں کر رہی وہ اپنے بچے سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ تضاد ہمیں نہیں پیدا کرنا, اور لمٹس اور باؤنڈریز جو ہم نے لگانی ہیں وہ کوئی ایک لمحے میں ہم یہ نہیں آرڈر پاس کر سکتے کہ اتنے سے اتنے بجے. یہ ایک طرز عمل یا طرز زندگی ہمیں اپنانا پڑے گا, جو میں صبح دوپہر شام اٹھتے بیٹھتے آج کل جو میں ایک نمونہ پیش کروں گی وہ میرے بچے نے امبائب کرنا ہے. تو اگر وہ یہ سطحی چیزوں پر اور امیڈیٹ گریٹیفیکیشن اور فیم چاہ رہے ہیں, سو دیٹ مینس کہ ان کی اپنی گھر کی زندگی میں ان کو میں نے سیٹسفائی نہیں کیا, ان کا میں نے جو انر ورتھ ہے وہ نہیں ڈیولپ کی. سو کوئی ایمٹینس ہے, کوئی خالی پن ہے جو وہ بھرنے کے لیے اس دنیا میں پھنس جاتے ہیں. اور پھر ان چیزوں کا جو طریقہ ہے وہ بہت ایڈکٹیو ہے. جیسے ہم ہیروئن پہ ایڈکشن ہو جاتی ہے لوگوں کی, وہی میکنزم انفارچونیٹلی ان ڈیوائسز میں بھی ہے کہ آپ کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ملتی ہے. ٹک ٹاک میں 10 سیکنڈ میں آپ نے ایک ویڈیو دکھائی جس میں آپ کو فوراً لائکس آنے شروع ہو گئے, تو ایک
ڈوپامین رش ہوتا ہے دماغ میں تو آپ کا دل چاہتا ہے میں اور کروں, ساتھ آپ کو وہی گیجٹ 15 فلمیں اور نمودار آپ کی چوائس کے حساب سے دے دیتا ہے, پھر آپ اگلی کو کلک کرتے ہیں, پھر آپ اگلی کو کلک کرتے ہیں, سو آپ اس دلدل میں گھستے چلے جاتے ہیں. سو اٹ از لائک این ایڈکشن. جی ایبسلیوٹلی. جسٹ لائک وی گیٹ ایڈکٹیڈ ٹو ڈرگس, تو یہ بھی ایک ایڈکشن ہے. جی. سو اس کے لیے ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے. آبویسلی اس بچوں کو محروم کر دینا اس کا جواب نہیں ہے, یا بلاک کر دینا, بین کر دینا, کیونکہ اس سے ان میں ریبیلین یا بغاوت بھی پیدا ہو سکتی ہے, اور وہ چھپ کے اور وہ چھپ کے کریں گے, اور پھر جب چھپ کے کریں گے تو بالکل ہی بہت ہی پابندیاں یا لمٹس بے لگام ہو کے کریں گے. سو بہتر ہے کہ ہم ان کو مناسب پابندیاں ڈیمونسٹریٹ کریں کہ کس طرح ہم ایک اچھے کام کے لیے یہ ڈیوائس یوز کرتے ہیں. سو اٹ از, جہاں پہ یہ خرابیاں پیدا کرتا ہے وہاں اٹس اے ونڈرفل انوینشن آف دس سینچری. اور ایجوکیشن میں, کمیونیکیشن میں, یو نو دا ورلڈ از ایٹ دا کلک آف اے بٹن, کہ آپ دباتے ہیں اور آپ کے پاس اتنی انفارمیشن آ جاتی ہے. سو اچھے نمونے پیدا کرنا بہت ضروری ہے گھر میں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں فیملیز میں جو والدین اور بچے یا بہن بھائی آپس میں کرتے ہیں یا مل کر کرتے ہیں, اٹ کوڈ بی گو فار واک یا ہائکنگ کے لیے اگر جاتے ہیں, یا گھر میں کوئی گیمیں کھیلتے ہیں اور لیکن ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں, آن لائن گیمیں نہیں, تو وہ ٹائم ان کا پھر فل ہو جائے گا, ان کو وہ دھیان بھی ملے گا, توجہ بھی ملے گی, والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ ایک انٹریکشن بھی ہوگی. لیکن اگر وہ بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے بچے تو اپنا ٹائم گزارنے کی کوشش کریں گے, اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں خود نمونہ بننا ہوگا اور اس پروسیس میں حصہ لینا ہوگا. اگر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جی بچے خود بخود یہ سمجھائے کہ یہ بری چیز ہے, اگر بڑے نہیں سمجھ سکتے, اگر بڑا کوئی سر نوشی کر رہا ہے, بچوں کو کہتا ہے کہ آپ نہ سر نوشی کریں, تو اگر خود کو سمجھ نہیں آئی تو شاید بچے کو سمجھانا بہت مشکل ہوگا. سو ٹرو, بالکل آپ کو خود سے کرنا ہوگا. وہی کہتے ہیں نا, جو آپ پریچ کر رہے ہیں فرسٹ یو ہیو ٹو پریکٹس, دین یو گیٹ دا رائٹ ٹو پریچ اٹ. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں, میں کہہ رہی تھی کہ جب یہ بچے اس چیز میں پھنس جائیں تو دیکھیں ان کو دے آر گیٹنگ سم تھنگ فرام دیر, ان کو وہ انجوائمنٹ یا وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن یا وہ لائکس یا وہ ڈوپامین رش مل رہا ہے, جھوٹی تعریفیں, یہ سب مل رہا ہے. تو ان کو اس میں سے نکالنے کے لیے صرف پابندی لگانا شاید کام نہ کرے. آپ کو وہ چیز اس بچے کو گھر میں پیدا کر کے دینی ہے جس کے لیے وہ ان ڈیوائسز کے پیچھے جاتا ہے. میننگ ڈاکٹر صاحب کہ آپ ان کے لیے موجود ہیں, آپ ان کی زندگی میں موجود ہیں, آپ ان کی بات کرنے کے لیے موجود ہیں. یہ نہیں کہ بچہ بات کر رہا ہے اور آپ اپنے موبائل پہ لگی ہوئی ہیں, اور ان کو وہ محبت اور جوائے اور مزے کا ایک انوائرمنٹ دینا ہے تاکہ وہ خود سے کھچے چلے آئیں آپ کی طرف. مگر ڈاکٹر صاحبہ, اٹس سچ اے بیوٹیفل وے, جس طرح آپ نے کہا ہے, اٹس سو بیوٹیفل, اٹ ساؤنڈز بیوٹیفل, کاش یہ ہو پاتا. لیکن ہمارے سماج, ہمارے معاشرے میں دیر از لیک آف کمیونیکیشن. ہمارے بچے یا میں اپنی والدہ سے چاہے ایموشنلی جتنی بھی کنیکٹڈ کیوں نہ ہوں, لیکن میں اس کا اظہار نہیں کر پاؤں گی. میں ان کو یہ نہیں کہہ پاؤں گی کہ مجھے اس وقت یہ پرابلم ہے, ٹھیک ہے, یا میں اس سے ہاں. لیکن ابھی جنریشن کیونکہ ڈفرینٹ ہوئی ہے, تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہر بات کرتی ہوں, وہ مجھے بھاگ کر کہے گا آئی لو یو مام, آئی لو یو ٹو نائل, یو نو. تو بہت فرق ہے اس جنریشن میں. جو بچے ٹک ٹاک کی طرف یا ان سائٹس کی طرف آ گئے ہیں, ان ایپس کی طرف آئے ہیں, ان کی وہ دوستی والدین سے نہیں تھی. تو مجھے بتائیے کہ اگر وہ دوستی نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے, اور ایک بچہ اس ایک سرکل میں پھنس چکا ہے, اس کو ہم کیسے باہر نکالیں؟ How to save that child? ہاں, وہی connecting to what I was just saying کہ آپ کو اس کے equivalent ایک چیز پیش کرنی ہے نا. اگر وہ صرف آپ نے ایک اتھارٹیرین طریقے سے مارشل لا رول لگانا ہے کہ بھئی تم پڑھو اور موبائل نہیں کرو اور دوستوں کے پاس نہیں جا سکتے, تو کیا دوستی ہوگی؟ پھر تو وہ اسکیپ ڈھونڈے گا اور ان ڈیوائسز کی طرف جائے گا. سو آپ کو وہ پیار اور مزے کی انوائرمنٹ پیدا کرنی ہے. اب آپ اپنے بیٹے سے کیوں کلوز ہیں؟ بیکاز یو ور اویئر, اور آپ نے وہ بیریئرز نہیں رکھے اس کے درمیان, اور وہ سائیکل توڑا جو کہ چلتا آ رہا تھا بات نہ کرنے کا. تو شاید یہ انٹر جنریشنل چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں کی جنریشن ایسے پلی تھی جب زیادہ شاید سختی تھی, پنشمنٹ بھی ہماری سوسائٹی میں مل جاتی ہے کافی,
اور بڑوں کی رسپیکٹ اتنی ہوتی تھی کہ ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ تم نے دادا جی کے سامنے بولنا نہیں, وہ جو کہیں ٹھیک ہے. جی So absolutely. obviously پھر we were not given a voice. ہماری آواز اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا موقع ایکسپریس نہیں کر سکے. اور وہ چیز کیونکہ ہم اس طرح پلے, تو جو چیز دیکھیں, جو چیز میں دے سکتی ہوں وہ میں اس لیے دے سکتی ہوں کہ میرے اندر ہے. اگر مجھے نرمی, شفقت, محبت اس طرح نہیں ملی, یا آواز دینے کی اجازت نہیں ملی, یا نہ کہنے کی اجازت نہیں ملی, تو وہ چیز پھر میں آگے اپنی جنریشن میں سکھانے کے لیے I'll really have to change my mindset. Absolutely. اور وہ باؤنڈریز کراس کرنی پڑیں گی, اور اپنا پیرنٹنگ سٹائل چینج کرنا پڑے گا. بچوں کے لیے زیادہ اویلیبل ہونا پڑے گا, ان کے ساتھ کمیونیکیشن 2 way کرنی ہوگی, بنسبت اس بات کے جو میری ماں نے مجھے سکھائی کہ دادا کے سامنے نہیں بولنا. اب میں اپنے بچے کو یہ سکھاتی ہوں کہ بیٹا وی کین ہیو اے ڈسکشن, اینڈ یو کین ہیو اے ڈسکشن ود یور دادا لائک اے فرینڈ. بدتمیزی یا وہ اس میں نہیں آتی ہے, آپ تمیز سے کریں گے, بٹ یو کین ایکسپریس یور پوائنٹ آف ویو. یو آر اے پرسن, یو آر اے ہیومن بینگ, یو آر این انڈیویجول, آئی ریسپیکٹ یو فار دیٹ. اور آپ کی انڈیویجویلٹی ڈیولپ کرنے کے لیے میں آپ کو یہ آپ کا رائٹ ہے. Absolutely. یہ آپ کا حق ہے. آپ کا حق ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں. آپ نو بھی کہہ سکتے ہیں بڑے کو, کیونکہ بعض دفعہ ابیوز بڑے ہی کرتے ہیں نا بچوں کو, اور if you tell them not to speak out, then they will suffer abuse. اس میں میرے خیال میں صرف والدین کا بھی نہیں, ایک معاشرے سے بھی ایک پیئر پریشر بھی آتا ہے. جی اگر باقی سب ٹک ٹاک کر رہے ہیں, تصویریں لگا رہے ہیں, فلٹر لگا رہے ہیں, اور وہ اتنے پیارے نظر آ رہے ہیں, اور اتنی ایک بناوٹی دنیا پیش کر رہے ہیں, تو اس دنیا میں ایون اگر والدین بھی پورا دھیان بھی دیں, لیکن اس میں ایک کشش ہے. جس طرح اب کوئی بھی ڈرگ ہے, اس میں بھی ایک کشش ہوتی ہے کہ ایک اسکیپ ہو سکتا ہے. ایون اگر والدین بیسٹ آف پیرنٹس بھی جو ہیں بہت اگر پیار بھی دے رہے ہیں, تو اس کے باوجود ہو سکتا ہے بچہ جس طرح اسموکنگ کی طرف جا سکتا ہے, ڈرگ کی طرف جا سکتا ہے. تو اسی طرح اگر والدین کی طرف سے بھی پورا پیار بھی ملا ہے, دھیان بھی ملا ہے, ٹائم بھی دیا گیا ہے, تو ایک ماحول ایسا بھی بنا ہوا ہے کہ جی مقابلے بھی ہوتے ہیں بچوں کے آپس میں کہ جی ہم نے یہ تصویر لگائی, یا ہم یہ ڈیئر کر سکتے ہیں, یا ہم نے اس طرح کہ فلٹر یا ایک اگلے لیول پہ کوئی کام کر دیا جو کہ دوسروں نے نہیں کیا. مگر ڈاکٹر صاحب پھر اس کا اگر ہم حل کی طرف آئیں, اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ سب کر رہے ہیں, مگر اگر کوئی بھی بات اگر غلط کر رہا ہے تو وہ غلط, اور صحیح بات اگر کوئی بھی نہیں کر رہا وہ بات ٹھیک ہے. جی بالکل. تو ہم کیسے اپنے بچوں کو بچائیں, اس پیئر پریشر میں نہ آنے دیں؟ یو نو کہ ٹھیک ہے 4 بچے اگر یہ کام کر بھی رہے ہیں اور اپنے آپ کو کول کنسیڈر کر رہے ہیں, اٹس اوکے اف یو آر ان کول, کیونکہ آپ کا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات جو بہت اہم ہے, جو آپ والدین اگر سن رہے ہیں پلیز اس بات کو یاد رکھیے, اگر آپ کے بچے 18 سال کی عمر سے پہلے یہ ایپس یوز کر رہے ہیں, یا سوشل میڈیا سائٹس پر آپ کے بچوں کے اکاؤنٹس ہیں, آپ اس کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ انڈر 18 ہیں, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ہیو این اکاؤنٹ. اور اگر یہ ہو رہا ہے تو اٹس اے میٹر آف شیم فار اس ایز پیرنٹس کہ شاید ہم نے اپنے بچوں کو فیل کر دیا. تو پھر آگے جا کر اگر آپ کا بچہ کہیں ڈیویٹ ہوتا ہے, رستے سے ہٹتا ہے, تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. حل کی طرف آئیے ڈاکٹر صاحب, اپنے بچوں کو کیسے بچائیں ہم؟ میں سب سے پہلے تو یہ جو اویئرنیس ہے, جس طرح یہ پروگرام ہے, اور اس موضوع پہ ہم بات کریں گے, ان مسائل پہ ہم بات چیت کریں گے, اور میں حل میں یہ ایک انٹریکشن ہوگی بچوں کے اور اسکولوں کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں, انسٹیٹیوشن لیول پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, نیشنل لیول پہ ہو سکتے ہیں. اگر یہ کوریکولم کا سلیبس کا بھی ایک حصہ ہو سکتا ہے کہ اور یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ اس گیجٹ یا سوشل میڈیا کے حوالے سے نہیں, ایون جنرلی جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسکولوں میں ایک اہم کمی ہے, دیٹ از اباؤٹ سٹیزنشپ. ٹھیک ہے, اور سٹیزنشپ میں یہ بھی آتا ہے کہ یو ڈونٹ پٹ پیپل انڈر پیئر پریشر اینڈ یو ٹرائی ٹو کیپ اے بیلنس ود تھنگس. بٹ آئی تھنک یہ اس میں والدین کو بھی آنا ہوگا میدان میں, اور اسکولوں کو بھی, اور جتنے بھی ایجوکیشنل ادارے ہیں ان کو آنا ہوگا. اور یہ ایک ابتدا ہوتی ہے, یہ چیزیں جو ہے نا, جس طرح یہ اویئرنیس ہے, یہ پروگرامز ہوتے ہیں, یہ پالیسیز وغیرہ آہستہ آہستہ بنتی ہیں, بٹ اٹس آن اے نیشنل لیول. میرے خیال میں پابندیاں لگانا وہ شاید اتنا مناسب نہیں ہوگا, چونکہ اگر آپ سختی سے کوئی پابندی لگائیں گے مکمل طور پر, تو یقینی طور پر اس کے اگینسٹ ایک ری ایکشن بھی ہوگا, بچوں سے بھی اور معاشرے سے بھی.
تو زیادہ بہتر یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو مسائل ہیں، سوشل میڈیا کے جو مسائل ہیں، ان سے ہم آگاہ ہوں اور بچوں کو بھی سمجھائیں، اور اسکول اور والدین کے بیچ میں بھی ایک انٹریکشن ہونی چاہیے اور پالیسیز اختیار ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو بھی پتہ ہو کہ اس طرح ایکسیپٹیبل یوزج ہے اینڈ دس از لیس ایکسیپٹیبل، یا ایٹ لیسٹ اس پہ ان کی نظر ہو اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. بالکل. ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں لیک آف سیلف لو کی، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک لڑکی یا لڑکا خود کو بدل کر اپنے آپ کو پسند کر رہا ہے تو کلیئرلی اس میں لیک آف سیلف کانفیڈنس بھی ہے، خود اعتمادی کی بھی کمی ہے، اور اسے خود سے محبت نہیں، وہ خود کو بدلنا چاہتے ہیں. آئی ایم شیور آپ کے پاس بھی اس طرح بہت سے لوگ کہتے ہوں گے کہ ہمیں اس طریقے سے بنا دیجئے دین وی ول فال ان لو ود اس. تو یہ لیک آف سیلف لو کو ہم کیسے ریوائیو کریں؟ اور یہ صرف یوتھ میں نہیں ہے، یہ بڑوں میں بھی ہے. یہ کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ہاں دا کانسیپٹ آف ایجنگ گریسفلی وہ ہمیں کوئی نہیں بتاتا. ہمارے ہاں اگر چہرے پہ اگر جھریاں رنکلز آنے شروع ہو جائیں تو اس کو ہم الارمنگ سمجھتے ہیں کہ اوہ لیٹس فکس دس. تو ہم کیسے ہاؤ ٹو ٹیچ آور ویمن ٹو ایج گریسفلی؟ کیونکہ جب بیٹیاں اپنی ماؤں کو اپنے رنکلز کو دیکھ کر پریشان دیکھتی ہیں تو کیوں نہیں وہ اپنے چہرے پر فلٹر لگا کر خود کو کانشیسلی فیل کرائیں گی کہ نہیں ہمیں ایک سرٹن طریقے سے ساری زندگی دکھنا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ. آئی تھنک ہمیں یہ احساس جگانا ہے اپنے بچوں میں بھی اور اپنی خواتین میں بھی کہ ایکسٹرنل بیوٹی یا فیشن میں بہت زیادہ اور کپڑے ایسے اور وہ جو ہے یہ بہت سپرفیشل اور سطحی چیزیں ہیں اور ان میں کوئی گہرائی نہیں ہے. سو اصل چیز آپ کی شخصیت ہے. میں کیوں چاہوں کہ میں اپنے جوڑے سے پہچانی جاؤں؟ میں اپنی شخصیت سے پہچانے جانا چاہتی ہوں. سو آئی تھنک یہ بنیادی ویلیوز ہم جب تک اپنے گھروں میں پیدا نہیں کریں گے، اور اس کے لیے آبویسلی ایجوکیشن، ہماری بہت زیادہ جو آبادی ہے وہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں. سو ایجوکیشن کو بہتر کرنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے. اور پھر اویئرنیس پیدا کرنا، کیونکہ کہتے ہیں نا مائی آئیز ڈونٹ سی واٹ مائی مائنڈ ڈز ناٹ نو. تو میرے سامنے ایک چیز پڑی ہوگی لیکن میں اس کو پہچانوں گی نہیں بیکاز آئی ہیو نو نالج اباؤٹ اٹ. سو جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی کہ پیرنٹنگ یا بچوں کی تربیت کیسے ہم لوگوں نے کرنی ہے، تو ہم اس وقت تک ہمارے بچے انفارچونیٹلی خود ہی پل رہے ہوتے ہیں. وی ہیو نو آئیڈیا کہ کس طرح کرنا ہے. اور سائنس نے کافی ترقی اور کام پیرنٹنگ پہ کیا ہوا ہے، اور کس طرح ہم نے اپنے بچوں کو گھروں میں ڈیل کرنا ہے اور اسکول میں کس طرح کرنا ہے، اس پہ بہت کام ہونا چاہیے اور ہونے والا ہے. یعنی کہ سیلف لو کا کانسیپٹ بھی گھر سے سٹارٹ ہوگا. اگر ماں باپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جیسے وہ ہیں تو ان کے بچوں میں آٹومیٹیکلی سیلف لو ڈیولپ ہوگا. ڈیفینیٹلی. اور اگر پیرنٹس انسیکیور ہوں گے اپنی ہی ذات میں تو ان کے بچے بھی انسیکیور ہوں گے. سو یہ احساس کمتری جو ہے، اور بچوں کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ٹین ایج میں بن رہی ہوتی ہے. دے وانٹ ٹو بی ایکسیپٹیڈ کہ اپنے پیئرز میں بھی. اور لیکن دیکھیں نا سارے بچے تو نہیں ان چیزوں میں جاتے یا ڈرگز میں جاتے. سو وہ بچے جو پیئر پریشر کو سٹینڈ کر لیتے ہیں ان میں کیا فرق ہے ایز کمپیئر ٹو دوسرے بچے جو کہ یہ نہیں کرتے سٹینڈ؟ اس لیے کہ ان کا انر سیلف مضبوط تھا، ان کو اپنے پہ اعتماد تھا، اپنی سیلف ورتھ تھی، احساس کمتری نہیں تھا، کانفیڈنس تھا. تو ان کو لگا کہ نہیں دس از مائی لمٹ اور میں نے اس کو فالو نہیں کرنا، ایون دو کہ یہ میرا ایک رائج ہے پیئرز میں یہ چیز، بٹ اٹس ناٹ فار می. سو آئی تھنک اپنی شخصیت کی مضبوطی پیدا کرنا اپنے بچوں میں ان کو ان سب بلاؤں سے کافی محفوظ رکھ سکتی ہے. ویری ویل سیڈ. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے بس ان بچیوں کو اسپیشلی جو اپنے چہروں کو لے کر بڑی کنسرن ہے کہ ان کو کسی سیلیبریٹی جیسا دکھنا ہے یا ان کو ایک سرٹن فلٹر کے اوپر جیسا وہ خود کو دیکھتی ہیں ان کو ویسے دکھنا ہے، ان کو کیا کہنا چاہیں گے اباؤٹ سیلف لو اینڈ سیلف ایکسیپٹنس؟ دیکھیں اگر آپ مطمئن ابھی نہیں ہیں تو بے شک آپ کوئی ٹریٹمنٹ بھی کرا لیں، سرجری کرا لیں. اگر آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کراتے ہیں تو بعد میں آپ کو کوئی اور چیز نظر آئے گی، اور فرض کریں آپ وہ چیز بن بھی جائیں جو آپ بننا چاہتے ہیں، تو آخر ایجنگ فیکٹر ہے تو کبھی بھی یہ جوانی نہیں رہے گی، یہ مستقل کبھی بھی نہیں رہے گی چاہے جو مرضی ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو آپ کو
मैं ऑब्वियसली जो मेरा पेशा है मैं काम करता हूँ और आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद ब्यूटिफाइंग पीपल, लेकिन एक रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए जिसमें आप एक बैलेंस कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है एक मखसूस कमी है उसको अगर दूर कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अपने आप को मुकम्मल तौर पर बदलना, एक आर्टिफिशियल अपीयरेंस, वो आपके लिए वैसे भी नहीं ठीक लगता। और एक लिहाज से अगर आप देखें तो उसमें आपकी जो एक एहसास कमतरी है वो उसमें एक्सप्रेस होती है। अगर आप मुकम्मल तौर पर अपने आप को बदलना चाहें तो मेरे ख्याल में अगर हर कोई सबसे अच्छा दिखना चाहता है और उसमें मेरे ख्याल में कोई ऐप नहीं है, मगर यह है कि एक वो बैलेंस हो जिसमें आपकी शख्सियत जो है ना उसको आप दबाने की कोशिश ना करें एंड स्टैंड बाय हु यू आर, that is part of you too. Well said. Stand by who you are and accept yourself the way you are. वो कहते हैं ना जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे दुनिया में कोई भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उमर शरीफ साहब, व्हाट अ लेजेंड, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर अल्लाह ताला का तख्लीक करदा चेहरा आपको मुतमईन नहीं कर सकता, उसकी तख्लीक अगर आपको कंटेंट नहीं कर सकती, तो दुनिया का कोई भी हाथ आप अपने चेहरे पर लगवा लीजिए, जो मर्जी सर्जरीज करवा लीजिए, आपको दुनिया की कोई ताकत भी मुतमईन नहीं कर सकती। मेरा यूथ को सिर्फ एक पैगाम है और वो ये है कि मैंने तकरीबन 13 साल इस व्हील चेयर पर गुजारे हैं, एक ऐसी दुनिया में जहाँ परफेक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। चलता फिरता हुआ शख्स, लंबे कद का शख्स, पतला दुबला शख्स ही परफेक्ट है। और अगर कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई हर्डल रुकावट आती है और आप डिफरेंटली एबल्ड हो जाते हैं तो आप इम्परफेक्ट होते हैं। मैंने सिर्फ अपने आप को एक बात पर यकीन दिला दिया था, देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्शन, वी आर ऑल परफेक्टली इम्परफेक्ट एंड दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। हमें इस बात को अपने आप को भी समझाना है, अपने बच्चों को समझाना है। और अगर वाकई ही आप कुछ बनना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा, वर्क ऑन योर इनर सेल्फ, आपने अंदर से खुद को मजबूत करना है। कामयाब होइए, ज़िंदगी में नाम बनाइए, और जब आप मकाम पे किसी पहुंच जाएंगे ना तो लोगों को ये परवाह नहीं होगी कि आपने क्या ब्रांड पहना है या आप दिखने में कैसे हैं। और वो ख़वातीन जो अपने रिंकल्स से डरती हैं, ये रिंकल्स पहचान है आपकी उस पूरी लाइफ जर्नी की, दैट यू हैव बिन थ्रू, ओन इट एंड वेयर इट विद प्राइड। इससे डरने की या भागने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी की एक रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।